बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई अब तो हमारी खूब दोस्ती हो गई है, खूब जमेगी, है ना। तो आज हम आपको, पहले हमने क्या बताया था, स्कूलों का बताया था। सबसे पहले अपने अपने बारे में बताया था, फिर हमने स्कूल चलाया बताया था, अपना तजुर्बा बताया था। उसके बाद फिर हमने बताया था कि आप अपने बच्चे के लिए स्कूल का जो है चुनाव कैसे करेंगे। उसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है उन पे आप ये गौर करना पड़ेगा। और फिर आप अपने बच्चे को एक बहुत अच्छे और मदरसे में या स्कूल में किसी भी जगह आप दाखिल कराएंगे तो बहुत सोच समझ के और दाखिल कराएंगे, ठीक है। ये फिर हमने आपको ये टिप दी थी कि भाई ट्यूशन, अरे बाप रे, आजकल जो ट्यूशन का बाजार गर्म है, मैं तो बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि हमने भी सारी उम्र पढ़ा, हमें जो उस्ताद ने पढ़ाया, जो होमवर्क दिया वो कर लिया, और उसके बाद अपनी कहानियाँ पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, अपने मज़ीद इस तरह से मुताले से इजाफा किया। लेकिन हमें पढ़ाई में हमेशा हमने टॉप किया। अगर यकीन ना है तो हमारे रिजल्ट आके देख लीजिए, मेरे पास अभी तक अपने बचपन के रिपोर्ट कार्ड कॉन्वेंट की रखी हुई है। तो हमें कभी भी आज तक, मैंने स्कूल से लेके KG 2 में मेरा एडमिशन हुआ था, KG 2 से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ी। उस ज़माने में नाम ही नहीं सुना था कि ट्यूशन भी कोई चीज़ होती है या गेस्ट पेपर भी कोई चीज़ होते हैं। ये सब पंच क्या है, 5 साल वो पेपर मिलते हैं, ये सब हमारे ज़माने में नहीं था। और अगर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाता था कॉलेज में तो 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट हो जाता था। हमने खुद देखा है कि एक लड़की ने किया था, वो पकड़ी गई और 3 साल के लिए वो रेस्ट्रिकेट हो गई थी। तो ट्यूशन का तो कोई नाम था ना निशान था। और गवर्नमेंट स्कूल में शायद बच्चे करते हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे जो कॉन्वेंट में या जो प्राइवेट स्कूल थे, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और वहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे मौजूद हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मेरा अपना स्कूल था, वहाँ भी हमने किरदार साजी पे और असल तालीम पे तवज्जो दी थी। और जो बच्चे कमज़ोर होते थे पढ़ाई में, उन्हें हम ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, बल्कि शाम के वक्त छत के ऊपर मेरे शौहर उन बच्चों को लेके बैठते थे, और मुफ्त में, कोई पाई पैसा नहीं। अब ना ये था कि घड़ी देख के 1 घंटा हो गया जाओ भाई, नहीं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे उनकी जो कमज़ोरी मजमून होती थी वो पूरी करते थे। तो वो ट्यूशन नहीं होती थी, वो इजाफी आप तवज्जो देते थे बच्चे पे। अगर आप में दिलचस्पी है कि आपके बच्चा जो है वो कुछ सीख ले, चलो क्लास में नहीं समझ में आया तो आप समझा दें। लेकिन आज मैं ये देखती हूँ कि बच्चे का लगता है कि बच्चे के हम दुश्मन हैं। सुबह बच्चा उठता है, रात को देर से सोता है, ठीक है। माँ बाप ने आना जाना होता है, कराची में एक्टिविटीज़ बहुत हैं, देर से वापसी होती है, लेकिन बच्चे को तो सुबह ही उठना होता है। वो सुबह स्कूल चला जाता है, ठीक। वापस आया, आते के साथ खाना खाया उसने, कपड़े बदले, और वो कहाँ चला गया, ट्यूशन पे चला गया। अब उस बच्चे की उम्र चाहे नर्सरी का बच्चा हो या प्री प्राइमरी का हो या प्राइमरी का हो, हाई स्कूल का हो, मिडिल स्कूल का हो, यूनिवर्सिटी लेवल का हो, कॉलेज का हो, किसी लेवल का भी बच्चा हो, वो उसको ट्यूशन पे जाना तो लाजमी है। वो नमाज पढ़े ना पढ़े, वो खाना खाए ना खाए, उसकी नींद पूरी हो या ना हो, उसकी तबीयत ख़राब हो या अच्छी हो, उसको ट्यूशन पे जाना है। क्योंकि माँ बाप, अम्मा ख़ास तौर पे, क्योंकि अब्बा तो बेचारे बाहर होते हैं, अम्मा का ये होता है कि हम पैसे देते हैं भाई, जब हम पैसे देते हैं तो हमारा बच्चा तो जाएगा पढ़ने। अब वहाँ टीचर, ये भी मैं आपको अपने आंखों देखा हाल बता रही हूँ कि जिस जो ट्यूटर होती है या होता है, ख़ास तौर पे तो लड़कियाँ या ख़वातीन ही घर में पढ़ाती हैं, तो उनके पास जो बच्चे आते हैं तो वो हर बच्चे को इतनी तवज्जो कैसे दे सकती हैं, बताएं। कोई किसी क्लास का बच्चा है, कोई किसी मजमून में कमज़ोर है, कोई किसी मजमून में कमज़ोर है, वो कैसे इतनी तवज्जो दे सकती हैं, नामुमकिन। उसके बाद दूसरी बात जो ट्यूशन की ख़राबी की है वो ये है कि जो ट्यूटर होती हैं या होते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हमने कोई होमवर्क नहीं दिया तो जो घर वाले हैं वो ये कहेंगे कि भाई आपने पढ़ाया क्या, आपने कोई काम तो दिया नहीं। अब बच्चा स्कूल से भी होमवर्क लेकर आया है। अच्छा, अब मैथ्स आजकल बिल्कुल चेंज हो गया है।
اسکول میں کوئی اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. جو ٹیوٹر ہے وہ پہلے کا پڑھا ہوا ہے، وہ میرا جیسا ہے، اسے بالکل نہیں آتا میتھس، لیکن وہ پڑھا رہا ہے تو وہ اپنے پرانے طریقے سے پڑھا رہا ہے. یہ بتائیں بچہ جائے کہاں؟ اگر ٹیوٹر کو خوش نہیں کرتا ہے، اس کا کام نہیں کرتا ہے، تو وہاں اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، سزا ملتی ہے. اگر اسکول میں وہ کام نہیں کرتا ہے تو ٹیچر اپنی آسانی کے لیے بچے کو باہر نکال دیتی ہے. کلاس سے باہر بھیجنا بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. بچہ کلاس سے باہر جا کے صرف انجوائے کرتا ہے. اگر آپ کو سزا دینی ہے، بچے کو کلاس میں کھڑا کر دیجئے، بورڈ کی طرف اس کا چہرہ ہو، دیوار کی طرف نہ ہو، تاکہ بورڈ کے اوپر اس کی نگاہ رہے اور وہ وہاں سے ہی کچھ سیکھتا رہے. تو یہ ٹیوشن پہ بات شروع ہوتی ہے، کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، مگر کیا کریں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے. تو ٹیوشن جو ہے وہ بچے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. بچے کا آرام کا وقت جاتا ہے، بچے کا کھیل کودنے کا وقت جاتا ہے، اور بچہ صرف فرسٹریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ بچہ ٹیوشن پڑھ کے آیا، ٹھیک ہے جی، اس نے اپنا بیگ رکھا اور اماں نے کیا کیا؟ چلو جاؤ مدرسے قاری صاحب سے پڑھنے کے لیے. اب بچہ ہے کہ کیا ہے بھائی؟ الحمدللہ میں آج کے دور کی بچی نہیں ہوں. وہ بچہ ابھی اسکول سے آیا، اسکول سے آ کے ٹیوشن پہ گیا، وہاں اس نے اچھی بری باتیں سنی، ڈانٹیں کھائیں، شاباشی لی، جو بھی کچھ ہے. اس کے بعد وہ اپنا سپارہ لے کے وہ چلا گیا قاری صاحب کے پاس. اب قاری صاحب نے اپنا ڈنڈا پھر کہاں استعمال کریں گے وہ بیچارے؟ آخر انہوں نے خریدا ہے تو وہ کہیں تو اس کو استعمال کریں گے کہ بھئی ڈنڈا کمزور ہے یا بچہ کمزور ہے، وہ بھی تو آزمائیں گے نا. تو وہ چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں، بچیوں کے ساتھ تو اللہ معاف کرے، میں تو کہتی ہوں بچیوں کو تو کبھی قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے. میرے تجربات میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ بچیاں گئی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے ماں زبردستی بھیجتی ہے، نہیں تم جاؤ. بچی کہہ رہی ہے مجھے نہیں جانا، لیکن ماں کہہ رہی ہے نہیں تمہیں جانا ہے. اور پھر جب میں نے جا کے تحقیق کی، پتہ چلا تو مجھے معلوم ہوا کہ بے حد شرمناک بات تھی. جو بچی جانا نہیں چاہتی تھی مگر خوف کے مارے ماں سے نہیں بول سکتی تھی. اس طرح سے ٹیوشن اور قاری صاحب، اس میں سے آپ ٹیوشن نکال دیجئے، ٹھیک ہے، سپارہ تو پڑھنا ہے. مولوی صاحب آئیں، آپ اپنی نگرانی میں اپنی بچیوں کو پڑھوائیں، اور بچیوں کو بڑی ہونے سے پہلے ان کا کلام پاک جو ہے وہ ختم کروا دیجئے. تو آج کل تو آن لائن بھی ہو رہا ہے، آج کل تو بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. لیکن خدا کے لیے ٹیوشن بند کر دیجئے. ٹیوشن سینٹرز والے مجھ سے بہت ناراض ہوں گے. ہوتے ہیں تو ہو جائیں. وہی ٹیچرز جو یونیورسٹی میں نہیں پڑھاتے، جو کالجوں میں نہیں پڑھاتے، ان کے نام ٹیوشن سینٹر میں بڑے بڑے بورڈ کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، سر فلاں، سر فلاں. ارے بھائی یہی سر تو اس کالج میں پڑھاتے ہیں، وہاں کیوں نہیں پڑھاتے؟ بچے کو وہاں کیوں نہیں سمجھ میں آتا جو آپ کے ٹیوشن سینٹر میں سمجھ میں آ جائے گا؟ تو یہ سارے ڈرامے ہیں. خدا کے لیے اپنی نسلوں کو بچائیے، ان کو سنبھالیے، ان کو پیار اور محبت سے پڑھائیے. دیکھیے گریڈ آنا یا پرسنٹیج آنا قابلیت کی دلیل نہیں ہے. قابلیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا بچہ ایک اچھا انسان بنے، اچھا شہری بنے. آپ بل گیٹ کا نام تو میرے خیال دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے پتہ نہیں ہوگا. وہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. آئنسٹائن کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. آپ جتنے بڑے بڑے نام دیکھ لیجئے، ہمارے گورنر صاحب کو دیکھ لیجئے، موجودہ ہمارے سندھ کے گورنر صرف انٹر پاس ہیں، لیکن وہ کتنی یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں بھائی. تو یہ آپ بھول جائیے کہ پرسنٹیج یا گریڈ جو ہے یا اسکول کا نام جو ہے وہ انسان کو بڑا بناتا ہے، ایسا نہیں ہے. بنگلہ دیش میں شانتی نگر یونیورسٹی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ وہ درختوں کے نیچے ہے، درختوں کی چھاؤں میں. وہاں میوزک کلاسز ہوتی ہیں، اور شانتی مانے امن، چین، سکون، پیس، ٹرینکویلٹی، ہارمنی، یہ سب چیزیں ہیں نا. تو وہ سارے وہاں کتنے سکون سے پرندوں کی آواز ہے وہاں، اور ٹھنڈی ہوا ہے وہاں، اور وہ ہری ہری تازہ گھاس ہے. یہ کہ طبیعت بھی شاداب ہو رہی ہے، اور آنکھیں بھی سیراب ہو رہی ہیں، سبزہ دیکھ کر، پھول دیکھ کے خوشبو سونگھ رہی ہیں، اور وہ اپنا سبق بھی سیکھ رہے ہیں. تو علم کو جو ہے نا شوق کا ذریعہ بنائیے.
خوف کا ذریعہ نہیں بنائیے. بچے کو شوق سے حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے ہمارے، ہم رزلٹ دیکھتے تھے بچوں کا رپورٹ کارڈ میں، جو سالانہ رزلٹ آتا تھا یا جو بھی رزلٹ آتا تھا، تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا تھا اس سبجیکٹ میں یہ بچہ فیل ہے، اس سبجیکٹ میں یہ بچہ کمزور ہے. تو آپ کو پتہ ہے میں کیا کمنٹس لکھتی تھی؟ اگر وہ اردو میں کمزور ہے تو اردو سے ریلیٹڈ اسلامیات ہے اس میں بھی کمزور ہوگا، کیونکہ اردو لکھنا بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. اگر وہ انگلش میں کمزور ہے تو انگلش سے ریلیٹڈ سوشل اسٹڈیز ہے، سائنس ہے، اس میں بھی وہ ویک ہوگا. تو آپ ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اسٹوری بکس، کہانیاں جو ہیں، کہانیوں کی کتابیں، آج کل بچے کہانیاں نہیں پڑھ رہے، نہ کہانیاں سن رہے ہیں نہ کہانیاں پڑھ رہے ہیں. تو جن بچوں کی لینگویج میں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو بجائے ان کو ٹیوٹر کے پاس بھیجنے کے، آپ ان کو کہانیاں لا کے دیجیے، ان کی دلچسپی پیدا کیجیے، آپ خود پڑھ کے سنائیے، ان کو اتنی اچھی ترغیب دیجیے. آپ انہیں کتابوں کی دکان پہ لے کے جائیں، آپ ان کو لائبریری میں لے کے جائیں، آپ ان کے اندر شوق اندر سے ڈیولپ کریں کہ بچوں کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو، امتحان پاس کرنے کا شوق یا خوف نہیں ہو، علم حاصل کرنے کا شوق ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا ہے، قلم، سورہ قلم جو ہے وہ کیا ہے، اور پہلی آیت کیا ہے، اقرا بسم کا، تو کیا ہے، پڑھو، لکھو اور پڑھو. قرآن میں باخدا کہیں نہیں لکھا ٹیوشن پہ بچوں کو بھیجو. تو اس لیے ٹیوشن پہ نہیں بھیجیں، بچوں کو ترغیب دیں، ان کو مائل کریں، ان کو اسلامیات سے دلچسپی دیں، اللہ سے ڈرائے نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، وہ محبت کرتا ہے، تو اس سے محبت کیجئے، اس سے ڈرائیے نہیں. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہنم میں ہمیں کیوں بھیجے گا؟ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اس نے ہمیں اتنی آسائشیں دی ہیں، تو وہ ہمیں کیوں بھیجے گا؟ وہ جب بھیجے گا جب ہم نافرمانی کریں گے. تو ہم نافرمانی کیوں کریں؟ زندگی تو بڑی آسان ہے گزارنا. آپ بچوں میں شوق پیدا کیجیے، محبت پیدا کیجیے، کردار سازی پیدا کیجیے. آپ دیکھیے آپ کی نسلیں کتنی کامیاب ہوں گی، کتنی خوشگوار ہوں گی، کتنی صحت مند ہوں گی، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ اسٹیڈیمز کی تعداد بڑھ جائے گی، اسپتالوں کی تعداد گھٹ جائے گی. آپ کو یاد ہے آپ کے بچپن میں کیا اتنے ہی ہاسپٹلز ہوتے تھے؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہر ہسپتال میں کیا ڈینٹل کا ایک وہ ضرور ہوتا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہر ہسپتال میں کیا فزیوتھراپسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ ہم نے اپنے طور پہ خراب کر لیا ہے. ہم جو زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، ہم نے اس کو اپنے لیے خود مشکل بنا دیا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے. تو میری باتوں کو غور سے اس پہ فکر کیجیے گا، اس پہ غور کیجیے گا. عمل کرنے کو آپ کو میں نہیں کہہ رہی، کیونکہ یہ آپ کا اختیار ہے. آپ کے بچے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ کس طرح سے ان کو تربیت دیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے. ان کو ٹیوشن لازمی بھیجیں گے، دن میں 2 دفعہ بھیجیے. اگر آپ کو بچہ بہت برا لگتا ہے تو اس کو 2 دفعہ ٹیوشن بھیجیں. تو یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ پلیز اپنے بچوں سے محبت کریے. یہ ایسی نعمت اللہ نے دی ہے، ایسی دولت ہمیں دی ہے. جن کے ہاں اولاد ہے ان سے پوچھئے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے اولاد کی قیمت کیا ہوتی ہے، اولاد کتنی قیمتی ہوتی ہے. اپنے بچوں سے محبت کیجیے. میرا بس یہی آپ سے کہنا ہے، اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے.